अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जिस सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, रिसालत का मिशन, प्रॉफिटिक मिशन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, इस बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के हवाले से आज के दौर में अगर देखें तो लोग टकराना, उलझना और मुसलमानों के अलावा दीगर अक़वाम के साथ ऐसा मामला करना जिसकी वजह से वो इस्लाम के मुखातिब नहीं, इस्लाम के दुश्मन ही रहें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़रूरी है कि हम ये जानें कि पैगंबर इस्लाम का मिशन या नस्बुल ऐन क्या था। सच्ची बात यह कि ये बड़ा अहम सवाल है और इसका तयन करने के लिए कुरान मजीद का, हदीस का गहरा मुताला बहुत ज़रूरी है। और फिर इस सिलसिले में बुनियादी रहनुमा उसूलों का तयन भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब क्या हो सकता है। बड़ी सादा सी बात है, बिला तासुब इसको कबूल किया जा सकता है। पहला उसूल ये है कि इस सवाल का सही जवाब वो हो सकता है जिसको बराह रास्त कुरान हकीम के ज़रिए से अख़ज़ किया गया हो, क्योंकि मिशन या नस्बुल ऐन का ताल्लुक़ दरअसल बुनियादी मामले से है। देखिए, कितने ही लोग हैं जो इसके लिए दलाइल देते हैं कि रसूलुल्लाह का बुनियादी मकसद इस्लामी हुकूमत कायम करना था। तो इसकी दलील वो कुरान हकीम से देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल की कि हमने अपने रसूलों को निशानियों के साथ भेजा, उनके साथ किताब उतारी और तराजू उतारा ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान ले कौन उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे मदद करता है। बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला ज़बरदस्त है। तो इस आयत में अगर क़िस्त और हदीद यानी लोहे का लफ्ज़ लिया जाए और ये कहा जाए तो दुरुस्त नहीं होगा कि इस आयत में ये इस्लामी मिशन बताया गया कि हदीद हथियार की ताकत को इस्तेमाल करके क़िस्त का निज़ाम दुनिया में कायम किया जाए। ये दलील इल्मी एतबार से मोतबर नहीं है, इसलिए कि आयत के पहले हिस्से में क़िस्त को जानकर अपनी ज़िंदगी को उसके ऊपर ढाल लें, यानी
آپ خود قسط پر قائم ہو جاؤ، جبکہ یہ مفہوم اخذ کیا گیا کہ تم دوسروں کے اوپر قسط کا نظام قائم کرو، یہ غیر منطقی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس مشن کا تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا جائے۔ دیکھیے، تعلیمات اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے۔ مشن کا تصور تاریخ کی روشنی میں نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کو ترتیب دے کر اس طرح کا نقشہ بناتے ہیں: دعوت، ہجرت، جہاد اور قیام ریاست۔ تو اس کا مطلب ہے 4 اہم ستون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ تاریخ سے مشن کو اخذ کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم میں کہیں نہیں بتایا گیا، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ پیغمبرانہ مشن کی ابدی ترتیب یہی ہوگی: پہلے دعوت دی جائے گی، پھر ہجرت ہوگی، پھر جہاد، پھر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی اصولی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے برعکس یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیام ریاست سے پہلے ہی آپ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اس کے باوجود آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی پیغمبر بھی اپنے مشن کی تکمیل کے بغیر دنیا سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اور پھر یہ اہم بات ہے کہ اس نوعیت کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے ساتھ پیش نہیں آئی۔ اگر یہ ترتیب مشن کے لیے ابدی حیثیت رکھتی ہو تو اسلام ایک وقتی اور زمانی مذہب ہو جائے گا، کیونکہ آج کل کی قومی حکومتوں کے زمانے میں ہجرت کرنی پڑے گی، سرے سے ممکن ہی نہیں۔ پھر ہجرت پر کیسے عمل کریں گے؟ اسی طرح جہاد اب عملاً کس حد تک ممکن ہے آپ جانتے نہیں، کیونکہ ساری دنیا اقوام متحدہ کے نظام کے تحت آ چکی ہے۔ مسلمان ممالک دستخط کر چکے ہیں کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حملہ نہیں کرے گی۔ اب عالمی معیار کے مطابق صرف ایک ہی جنگ جائز اور ممکن ہے، اور وہ دفاعی جنگ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اسلامی مشن کا عملی ظہور تاریخ انسانی میں صرف ایک بار ہو سکتا تھا، دوسری یا تیسری بار اسی ترتیب کے ساتھ دہرانا عملی طور پر ناممکن ہے۔ ایک اور بنیادی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن متعین کیا جائے وہ عین وہی ہوگا جو دوسرے پیغمبروں کا مشن تھا۔ آپ کے مشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسرے پیغمبروں کے دور میں نہ ہو۔ تمام پیغمبر ایک مشن کے لیے بھیجے گئے۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو، اس میں فرق نہ کرو۔ اور مشرکوں پر یہ بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تاریخ کے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو دین انہیں دیا گیا وہی تمہیں دیا گیا، تو تم اسی دین کی پیروی کرو، اس معاملے میں تفرق کا طریقہ اختیار نہ کرو۔
تو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو ان کے طریقے پر چلو۔ تو اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے جیسے دوسرے پیغمبر ہدایت یافتہ تھے۔ تو قرآن حکیم کے ان ارشادات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہی تصور درست ہو سکتا ہے جو دوسرے پیغمبروں کے مشن کے مطابق ہو، کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی مشن کے لیے بھیجے گئے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ایسی تعبیر کرنا چاہتا ہے جو دوسرے انبیاء سے مختلف ہو تو یہ بات ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ ایک پیغمبر کے مشن کی تکمیل کے لیے قتال لازمی جز ہے، تو قرآن مجید میں اکثر ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے قتال نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ غیر مسلم سیاسی نظام کے تحت پیغمبر اسلام نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، اس لیے یہ ایک غیر پیغمبرانہ فعل ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت یوسف نے مشرک بادشاہ کے تحت ایک ایسا عہدہ قبول کیا جس کو آج کل کی زبان میں فوڈ منسٹری کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے تمام پیغمبروں کو ایک دین دیا گیا، لیکن ان کی تاریخ، ان کے حالات الگ الگ رہے۔ تو پیغمبروں کی تعلیمات کی حیثیت اصولی دین کی ہے، اور ان کی تاریخ اس کے مقابلے میں دین کے اضافی جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پیغمبرانہ مشن کو جاننے کے لیے اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے واضح وہ آیت ہے جو 4 مقام پر آئی ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر، دوسرے مقام پر عمومی انداز میں سورہ الجمعہ میں آیت نمبر 2 میں، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں وہ پوری بات بتا دی گئی ہے جو پیغمبر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں انجام دیتا۔ تو پیغمبر کے اصل کام 4 ہیں۔ 4 باتوں کے علاوہ پیغمبر کی زندگی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ان کے تحت ہونے والے واقعات ہیں، اور باقی چیزیں پیغمبر کے تاریخی احوال میں آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقصد بعثت اصولی طور پر ہمیشہ ایک رہا ہے، مگر اس مقصد کی ادائیگی کے دوران پیغمبر کی جو تاریخ بنتی ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، یکساں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں پہلی چیز تلاوت آیات ہے۔ تلاوت آیات سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی عمومی دعوت ہے۔ کوئی پیغمبر جب مبعوث کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبہ سے باخبر کرے۔ قرآن حکیم نے اسی کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا بتایا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔
تو تلاوت آیات سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر پورا قرآن سناتا ہے۔ دعوت کا یہ عمل پیغمبر کے ظہور کے بعد ہی شروع ہو گیا، جبکہ اس وقت تو پورا قرآن مدون صورت میں موجود نہیں تھا۔ تو تلاوت آیات سے مراد ہے دین کی بنیادوں کی تبلیغ، یعنی توحید کی، رسالت، آخرت۔ دعوت کا عمل دین کی بنیادوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کرنے کا عمل ہے، اور شریعت کے تفصیلی احکامات کا خطاب ایمان والے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اور پیغمبرانہ مشن کا دوسرا جز ہے جس کو اس آیت میں تزکیہ کہا گیا۔ تزکیہ سے مراد وہ چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں تربیت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی ذہنی سوچ اور اس کے دلی میلانات، ان دونوں کو اس طرح اصلاح یافتہ بنانا کہ وہ یکسوئی اور دلی اطمینان کے ساتھ اس راستے پر چل سکیں۔ تو تلاوت آیات میں اگر دعوت دینے والے کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی غفلت کو توڑے، دلائل پر، پیغام کی صداقت پر مطمئن کرے، تو تزکیہ کے عمل میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنی اتفاق کو عمل میں بدل دے، روحانی احساس کو بیدار کرے اور ان میں حقیقی کردار کی صفت پیدا کرے۔ تو پیغمبرانہ مشن کا تیسرا جز ہے جس کو قرآن حکیم نے تعلیم کتاب کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس سے مراد شریعت کے احکام و قوانین کی تعلیم ہے۔ تو اس مرحلے میں لوگوں سے کہا گیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی آپ کی عبادت کا مستحق ہے۔ اس مرحلے میں ان کے اندر عبادت کی اسپرٹ پیدا کی گئی۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ عبادت کی عملی صورت کیا ہے اور کن آداب کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے۔ تعلیم کتاب کو آپ دیکھیے کہ یہ فارمل بھی ہو سکتی ہے اور انفارمل بھی، کیونکہ پہلے فارملی سیکھنے کی ضرورت ہے اور بعد میں تذکرہ کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ پیغمبرانہ مشن کا چوتھا جزو ہے جس کو قرآن حکیم میں تعلیم حکمت کے الفاظ میں بیان کیا گیا۔ حکمت کا لفظ ظاہری احکامات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں تعلیم حکمت سے مراد حدیث ہے جس میں گہرے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی فکری تربیت کرے، انہیں اس قابل بنائے کہ وہ دینی معلومات کے ظاہر اور باطن کو جانے۔ تو وہ چیز جس کو دین میں اجتہاد کہا جاتا ہے، اس کی صلاحیت بھی اسی تعلیم حکمت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو حکمت کی تعلیم لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مسائل دین پر مجتہدانہ انداز میں سوچ سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکیمانہ انداز میں لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو معاشرتی زندگی سکھائی، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ان کے قانون کو ان کے سامنے واضح کیا، تو
تو یہ پیغمبرانہ مشن کے 4 اجزاء ہیں. تو ان میں کہیں بھی ہجرت، قتال، فتح، نفاذ احکامات وغیرہ نہیں آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر کا مشن اور ہے اور پیغمبر کی تاریخ اور ہوتی ہے. مشن ایک ہوتا ہے اور تاریخ مختلف. حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں لیکن مشن نہیں بدلتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا تھی؟ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے. قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت میں پیش کیا گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اس قسم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دعوتی مشن تھا، تعلیمی مشن تھا، اقتدار کا مشن نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن رسالت تھا، پیغام پہنچا دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو عملی طور پر قائم کرنا. تو آپ کا مشن بادشاہوں سے مختلف تھا. بادشاہ تو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے جنگ و جدال کرتے ہیں، ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ کا مقصد لوگوں سے جنگیں کرنا، انہیں ہلاک کرنا نہیں تھا، انہیں زندگی دینا تھا. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. تو محمد رسول اللہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا تھا. آپ نے لوگوں کی چھپی ہوئی فطرت کو جگایا، اللہ کے عذاب کی ہولناکیوں کا خوف دلایا تاکہ وہ بچ جائیں. آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور معرفت کے بیج بوئے، انہیں ربانی بنانے کے لیے محنت کی تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے محبت اور یقین کی وجہ سے ان کی زندگی اخلاق حسنہ کے پھولوں سے مہک اٹھے. اور جب وہ اس زندگی کے بعد حقیقی زندگی کے لیے جی اٹھیں تو ان کے چہرے ان نعمتوں کی تازگی سے جگمگا اٹھیں. تو رسالت کے مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے 4 کام کیے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. تو پہلے مرحلے میں توحید پرست بنانا ہے، دوسرے مرحلے میں عبادت کی روح بیدار کرنا ہے، تیسرے مرحلے میں عبادت، معاشرت کے احکامات کی تعلیم دینا، اور چوتھے مرحلے میں دین کے عملی پہلوؤں کی تعلیم دینا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا مشن دیا گیا تھا. آپ کی دوسری حیثیت تھی جس نے آپ کو عربوں سے ٹکرا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ظاہری آنکھ سے دیکھنے والوں اور اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کو مشن امپاسبل نظر آتا ہے. آج تک اس پر ریسرچ سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ 22-23 سال کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا. یہی انقلاب تو مشن تھا کہ انسان بدل جائے، پورے کا پورا انسان اندر سے بدل جائے، اس کے خیالات اور افکار بدلیں، اس کے اعتقادات اور معاملات بدل جائیں،
اس کی خواہشات اور جذبات بدل جائیں، اندر سے انسان بدل جائے تو ماحول بدل جاتا ہے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ پورا معاشرہ بدل جائے، گھر سے لے کر بازار تک، منڈیوں سے لے کر عدالتی اور حکومتی ایوانوں تک، قبیلوں اور ملکوں سے لے کر پوری زمین پر بسنے والے انسان اور ان کے نظام بدل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ انسانوں کو امن ملے، معاشی خوشحالی ملے، معاشرتی انصاف ملے، دلی اطمینان ملے۔ آپ کے مشن کے 23 برس تھے۔ آپ عظیم انقلاب لائے، پورے انسان کو بدل ڈالا، انسان کی سوچ بدلی تو وہ مشرک سے توحید پرست بن گئے۔ انہوں نے سرکشی چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اپنا لیا، انہوں نے مرنے مارنے کو چھوڑ کر امن کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو وہ جو ذات ضروریات اور خواہشات کے کنویں میں بند تھے، جو قبائلی حمیت کے لیے جیتے مرتے تھے، وہ دنیا کی اقوام تک امن اور ایمان کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ وہ تو صحراؤں کی ریت کی طرح بے نام و نشان تھے، وہ دنیا کی قوموں کی تاریخ کے امام بن گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم میں انوکھا انقلاب لے کر آئے۔ آپ ایسا دین لے کر آئے جس کو قبول کرنے والے کسی انسان کے نہیں، رب العزت کے غلام بن گئے۔ آپ نے انسانوں کو توہمات سے چھڑا کر حق کی بنیاد پر چلنا سکھایا۔ آپ نے ظلم کے مقابلے میں معاشرتی انصاف کی بنیاد فراہم کی۔ آپ نے انسانوں کو فطری مظاہر کی پرستی سے چھڑا کر فطرت کو مسخر کرنے کی رغبت دلائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر بھیجا۔ آپ ساری انسانیت کے لیے راہبر و رہنما ہیں۔ آپ کو رب العزت نے سراج منیر، روشن چراغ بنا کر اتنا بلند کر دیا کہ اب جو بھی راستہ پانا چاہے، جو بھی رب کی طرف بڑھنا چاہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ دوسرے انبیاء نے اگر پیغام پہنچانا تھا تو آپ نے ایسی امت اٹھانی تھی جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے امین ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں تو ربانیت کا نمونہ قائم کیا اور یہ ثابت کیا کہ اس جہان میں کیسے انسان چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات مرتب کیے وہ کسی دوسری شخصیت نے نہیں کیے۔ امریکہ سے چھپنے والی کتاب دی 100 میں ایسے 100 لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تاریخ پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو کتاب کے مصنف مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ کے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے انہیں نمبر 1 پر رکھا۔ وہ لکھتا ہے، آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، دنیاوی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی۔ ٹامس کارلائل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، دنیا کا ہر انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے۔ آپ نے جو دعوت دی اس کی مدت صرف 23 سال ہے، لیکن نتیجے میں 100 سال سے کم عرصے میں دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کو زیر کر لیا۔ ایک طرف شام اور فلسطین سے لے کر مصر اور پورے شمالی افریقہ تک، اور دوسری طرف ایران اور عراق سے لے کر بخارا تک کو فتح کر لیا۔ پھر اسلام 711 عیسوی میں اسپین اور پرتگال میں داخل ہو گیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا اور مسلمان مشرقی یورپ میں یوگوسلاویہ تک پہنچ گئے۔ سات سو 11 عیسوی میں اسپین اور پرتگال میں اسلام داخل ہو گیا۔ آج دنیا کے تقریباً ہر حصے میں مسلمان موجود ہیں۔ 23 سال کی مدت میں اتنا بڑا انقلاب آیا
جس نے اپنی ایک مستقل تاریخ بنا دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے خشک علاقے میں ایسی قوم جمع کر دی تھی جس میں صحرائی زندگی کے نتیجے میں غیر معمولی حد تک کردار کی مضبوطی پائی جاتی تھی۔ اس انقلاب کے ذریعے دین اسلام کو ایک تاریخی حقیقت بنا دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، تو وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔ تو اگرچہ کافر لوگ برا جانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کا عظیم انقلابی منصوبہ تھی۔ آپ کے اس عظیم عالمی منصوبے کو عمل میں آنا تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدلنا تھا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اس منصوبے کو عمل میں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے وہ انقلاب آیا، اور قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب مثال بن گیا۔ محمد رسول اللہ کے بعد اب یہ مشن قیامت تک کیسے جاری رہے گا؟ اب یہ مشن قیامت تک کیسے جاری رہے گا، سوچتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات چیت اگلے ہفتے میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔